सुकून मोहब्बत मुकम्मल रोमांटिक नावल। आप सच कह रही हैं ना? वो कुछ कहेंगे तो नहीं? मिराल की आवाज़ में घबराहट थी। मिराल गुड़िया, अरे कुछ नहीं होता, इस वक्त वो सो गए होंगे। तुम जाओ और जल्दी से मोबाइल उठा लाओ, मैं यहीं बाहर खड़ी रहूँगी। जब जब तक तुम वापस नहीं आती मैं यहीं इंतज़ार करूँगी। अबीरा ने उसे हौसला दिया। इस वक्त रात के ठीक 12 बज रहे थे। सारे घर वाले अपने अपने कमरों में ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे थे। ऐसे में ये दो लड़कियां एक मिशन इम्पॉसिबल मुकम्मल करने के लिए जान हथेली पर रखे ज़रगाम के कमरे के बाहर खड़ी थी। अब जाओ भी या यहीं रात गुजारनी है? अबीरा ने उसे हल्का सा धक्का दिया तो वो डरते डरते कदम ब कदम बहुत एहतियात से कमरे में दाखिल हो गई। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, वो ज़रेला बड़बड़ाती आगे बढ़ रही थी। कमरे की धुंधली रोशनी में वो बमुश्किल चीज़ों को देख पा रही थी। ज़रगाम बिस्तर के बीचों बीच गहरी नींद में घोड़े गधे बेच कर सो रहा था। मिराल ने गहरा सांस लिया और आगे बढ़कर इत्मीनान से उसके सोने का यकीन किया। अब वो दराज पर रखा मोबाइल उठाकर देखने लगी। उफ, इस पर तो पासवर्ड लगा है, अब क्या करूं? मिराल के माथे पर पसीने के नन्हे कतरे चमकने लगे। अब इस पासवर्ड का कैसे पता चलेगा? ऐसे ले गई तो अबीरा भी मेरी जान ले लेंगी, वो बड़बड़ाई। फिर यकदम बोली, एक काम करती हूँ, इनके फिंगर लगाकर लॉक खोलती हूँ। कुछ सोचते हुए लबों को दांतों तले दबाए वो आहिस्ता से आगे बढ़ी और ज़रगाम पर झुक गई। मिराल ने उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाया। शुक्र है सो रहे हैं। अब उनका हाथ किधर है? वो जो ऊंधे मुंह लेटा था, एक बाजू नीचे दूसरा तकिए पर रखा हुआ था। इस लम्हे ज़रगाम के नथनों से परफ्यूम की महसूस महक टकराई। उसका दिमाग जैसे झट से जाग उठा। उसके माथे पर दो बल नमूदार हुए। मिराल ज़रा सा और झुकी और उसके हाथ की उंगली मोबाइल पर रखने लगी थी कि अचानक ज़रगाम ने पलटकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने दोनों कलाइयाँ पकड़कर एक झटके से उसे बिस्तर पर खींचा। खुद ऊपर आ गया मगर अपना वज़न उस पर नहीं डाला। मिराल के हल्क से एक चीख निकली और दरवाजे के साथ कान लगाए खड़ी अबीरा, जो इसके सही सलामत लौटने की दुआएं कर रही थी, वो चीख सुनते ही उल्टे कदमों वापस भाग गई। ज़रगाम ने जब एक निस्वानी वजूद को देखा तो हैरान रह गया। मिराल का सांस तो जैसे हलक में अटक गया था। वो इतना करीब था कि मिराल के दिल में घंटियां बजने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो वो भी इतनी रात को? वो गुस्से से गुर्राया। उसके दोनों हाथ अभी मिराल के तरफ रखे हुए थे, जैसे वो उसे अपने हिसार में लिए हुए हो। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो। वो इतनी ऊंची आवाज़ में धाड़ा कि मिराल की आंखों से आंसू बह निकले। ज़रगाम ने दांत भींच कर उसकी आंखों में देखा। मिराल के हाथ में ज़रगाम का मोबाइल था। वो गुस्से से मज़ीद करीब आया और बेख्तियार उसकी गर्दन पर दांत गाड़ दिए। मिराल ने सिसकी भरी। वो इसकी लम्स पर पूरी की पूरी काम कर रह गई। ज़रगाम अपनी बेख्तियारी पर कुड़ गया। खुद पर जब्त करते हुए वो मोबाइल पीछे हटाता और उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। मेरे कमरे में क्या करने आई थी और मेरा मोबाइल क्यों उठा रही थी? वो अब ठंडे मार्बल के फर्श पर नंगे पैर खड़ा लाइट्स ऑन करता इस छोटी सी लड़की को घूर रहा था, जो उससे 10 साल छोटी थी। मिराल भी फ़ौरन खड़ी हुई, थर थर कांपती उसके मुकाबिल आन खड़ी हुई। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मिराल ने दरवाजे की तरफ भागना चाहा, लेकिन ज़रगाम ने फ़ौरन उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा तो वो सीधी उसके चौड़े सीने से टकरा गई। चुपचाप साफ साफ मुझे बता दो कि क्यों मोबाइल चोरी करने आई थी। बोलो, जवाब दो। वो धाड़ा। नहीं, चोरी नहीं करने आई थी, बस लेने आई थी, वो रंधे हुए लहजे में बोली। क्यों? वो अब भी गुस्से में था। आप ही ने कहा था कि लेकर आओ, आप सो रहे हैं तो पता नहीं चलेगा। वो सूसू करती सारा पोल खोल गई। जब मोबाइल ले लिया था तो फिर मुझ पर झुक कर क्या कर रही थी? उसका खुद पर झुकना, उसकी खुशबू को महसूस करना अभी तक ज़रगाम के हवासों पर छाया हुआ था और वो सख्त झंझिलाहट का शिकार था। वो इतनी मासूम थी कि जो जिधर लगा था उधर लग जाती। उसे एहसास तक नहीं था कि वो इस तरह आधी रात को नामहरम के कमरे में घुस आई थी। किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? पासवर्ड लगा था तो आपकी फिंगर से खोल रही थी। मिराल ने गालों पर आए आंसू को साफ किया और पलक उठाते धीरे से कहा। वो ऐसी ही थी, दिल की साफ, जो भी बात होती बोल दिया करती थी। यूँ तो उसकी यही आदत उसे हमेशा बचा लेती थी, लेकिन वो वक्त दूर नहीं था जब इसी आदत की वजह से वो बुरी तरह फंसने वाली थी। वो गुस्से से ज़रगाम ने पास पड़े जग का सारा पानी उसके सर पर इंडेल दिया। वो बुरी तरह लर्ज़ गई। डर और खौफ उसकी आंखों में लहराने लगा। आइंदा मेरे रूम में आने से पहले 100 बार सोचना।
ورنہ اس سے بھی سخت سزا دوں گا، دفع ہو جاؤ اب۔ وہ اس کا معصوم چہرہ اور گھنی پلکیں دیکھتا جھنجھلا رہا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ آؤٹ۔ اسے اپنی جگہ پر جمع دیکھ وہ دھاڑا تو وہ لرزتے قدموں سے دروازے کی طرف لپکی۔ پاگل بے وقوف لڑکی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا موبائل ایک طرف رکھتے بستر پر بیٹھ گیا۔ آج کل وہ ایک خاص کیس میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا مشہور وکیل تھا جس کی قابلیت کی دھوم ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایڈوکیٹ زرغام منیر خان۔ وہ ہمیشہ وہی کیس ہاتھ میں لیتا تھا جو کوئی اور لینے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ان دنوں بھی اس کے ہاتھ میں ایک مشہور بزنس مین کاشف حسین کی بیٹی کا کیس تھا۔ اس کی بیٹی ابیہا پر اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا الزام لگا تھا اور یہ الزام صارم خان پر آیا تھا۔ وہ لڑکی کوما میں تھی اور اس کا کیس زرغام نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ اس کیس سے متعلق کچھ اہم اور خفیہ ڈیٹا اس کے موبائل میں بھی موجود تھا، اسی لیے اسے پہلے ہی وارن کر دیا گیا تھا کہ موبائل کو سنبھال کر رکھے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ابیرہ کو اس موبائل سے کیا لینا دینا؟ وہ ماتھا مسلتے ہوئے سوچنے لگا۔ یقیناً اسے اس صارم خان کو ہی بچانا ہوگا، مگر صارم خان کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کتنے ہی سوالات اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے اور گونجنے لگے، اور ان سب کے بیچ وہ ایک بے وقوف لڑکی میرال کا خیال آتے ہی وہ سیدھا بستر پر جا گرا۔ آنکھیں بند کرتے وہی مہک ایک بار پھر اس کے آس پاس بکھر گئی۔ پاگل لڑکی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور سر تکیے پر رکھتے ہوئے آنکھیں میچ گیا۔ ادھر ابیرہ روم میں داخل ہوئی تو بے چینی سے چکر کاٹنے لگی۔ کچھ دیر بعد میرال آئی تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میرال میری جان، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ ابیرہ نے فوراً اسے گلے لگا لیا۔ آپ ہی انہوں نے مجھے ڈانٹا اور پانی سے بھرا جگ مجھ پر انڈیل دیا، وہ ہچکیوں میں بولی۔ ابیرہ نے لب بھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آئندہ ایسا نہیں کروں گی، بس پلیز رونا بند کرو۔ لیکن بتاؤ تم پکڑی کیسے گئی؟ میرال نے روتے ہوئے مختصراً ساری بات بتا دی۔ ابیرہ نے ماتھا تھام لیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس کی فنگر سے لاک کھولو؟ مجھے پاسورڈ معلوم تھا، وہ غصے سے بولی۔ سچ میں؟ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ نیکسٹ ٹائم میں خود موبائل اٹھاؤں گی، میرال جوش سے بولی۔ تم پاگل ہو گئی کیا ہو؟ اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، زرغام بھائی اب ہوشیار ہو چکے۔ اگر موبائل اب نہ ملا تو؟ ابیرہ اپنے لمبے ناخن دانتوں سے کاٹنے لگی کہ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین چمکی۔ کسی کی کال آ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سو جاؤ اور سب بھول جاؤ، ریلیکس رہو، ہم صبح بات کرتے ہیں، وہ کہتی ہوئی باہر نکلی۔ اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کیا اور موبائل کان سے لگا کر کال ریسیو کر لی۔ کام ہوا؟ دوسری جانب سے صارم کی آواز آئی تو ابیرہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ نہیں، اس نے ایک لفظ میں جواب دیا۔ لمحے بھر کو فون کی دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ تم جانتی ہو نا اس نہیں کا مطلب کیا ہے؟ صارم کا لہجہ سرد اور تیکھا تھا۔ دیکھو صارم، اس نے کہنا چاہا مگر وہ فوراً اس کی بات کاٹ گیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے وہ سب کچھ 24 گھنٹوں کے اندر چاہیے، ورنہ تم جانتی ہو کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ وہ غصے میں دھاڑا۔ میں کوشش کروں گی دوبارہ، لیکن پلیز، تم اس کے بولنے سے پہلے ہی کال کٹ چکی تھی۔ ابیرہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ اپنے کمزور لمحوں میں اس کے بہت قریب چلی گئی تھی، اتنی قریب کہ اب وہی کمزوری اس کے لیے سزا بن چکی تھی۔ جس شخص پر اس نے بھروسہ کیا تھا وہی اس کے خلاف ہتھیار بنا بیٹھا تھا۔ صارم نے اس کے ان کمزور لمحات کی تصویریں اتار لی تھیں اور اب انہی تصویروں کی بنیاد پر اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ وہ آنسو صاف کرتی گہرا سانس بھر کر بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگا گئی۔ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ تو ثابت کرو۔ صارم کی آواز اس کے ذہن میں گونجی۔ اس کی گہری کالی آنکھیں ابیرہ پر جمی ہوئی تھیں۔ کیسے ثابت کروں؟ وہ لرزتی آواز میں بولی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پچھلے 3 ماہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ ایک بار صارم نے اسے اغوا ہونے سے بچایا تھا، یا کم از کم وہ یہی سمجھتی تھی، مگر اسے کیا معلوم کہ وہ اغوا کار بھی صارم کے ہی بھیجے ہوئے لوگ تھے تاکہ وہ اس کے قریب آ سکے، اور وہ اپنے دل سمیت اس کے جال میں پھنس گئی تھی۔ وہ اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ روز اس سے ملنے اس کے آفس پہنچ جاتی۔ وہ جتنا روکھا رہتا وہ اتنی ہی شدت سے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی۔ اسے خبر نہ تھی کہ آنے والا وقت ان لمحوں کو اس کے لیے عذاب بنا دے گا۔ محبت کا خمار چڑھ چکا تھا اور عقل نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جو تم کر سکو کرو، صارم نے نگاہوں کے جال میں قید ہوتے ہوئے کہا۔ میں اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں صارم، وہ جذب کے عالم میں بولی۔ اچھا تو بھی اپنے کپڑے اتارو۔ اس کی بات سنتے ہی ابیرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ صارم، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ یہی تمہارے پیار کا ثبوت ہے؟
اگر دے سکتی ہو تو دو، ورنہ دفع ہو جائے یہاں سے، دوبارہ پلٹ کر مت آنا۔ سارم کا لہجہ پتھر جیسا سخت تھا۔ کیا خود کو برہنہ کرنا ہی محبت کا ثبوت ہے؟ عبیرہ دانت بھینچتے ہوئے بولی۔ ہاں، وہ اتنی ہی سختی سے بولا۔ اس کے منہ سے یہ لفظ سنتے ہی عبیرہ کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے لگا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی جو محبت کا مطلب ہی نہیں جانتا تھا۔ توف ہے مجھ پر، میں نے ایک ایسے شخص کو چاہا جو محبت ہو کیا کسی کی نفرت کے بھی قابل نہیں۔ وہ دبی دبی چیخ میں بولی۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ غصے اور حقارت سے پلٹی ہی تھی کہ سارم نے جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑی اور کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کی سانسیں تیز ہوئیں اور آنکھوں میں بے یقینی، دل میں نفرت کا طوفان اٹھا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ دونوں کے درمیان اب فاصلہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ ایک کی آنکھوں میں سرد بے تاثر خاموشی تھی، جبکہ دوسری کی آنکھوں میں خوف، بے یقینی اور بہتے ہوئے آنسو۔ قسمی، سارم کے لبوں سے جیسے زہر ٹپکا۔ اس کی نئی ڈیمانڈ سن کر عبیرہ کے وجود میں آگ لگ گئی۔ اس نے غصے سے اسے جھٹک کر خود سے دور کیا۔ دور رہو مجھ سے ورنہ میں جان سے مار دوں گی تمہیں سارم خان، وہ چلائی۔ آنسوں کے ساتھ صبر بھی ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے دھکیلتی، مکے مارتی رہی، مگر سارم بس سنگ دل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اوکے، لاسٹ پروف، اس کے بعد تم آزاد ہو، وہ طنزیہ انداز میں بولا اور اسے دھیرے سے چھوڑ دیا۔ عبیرہ نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ آج، ابھی، اسی وقت، وہ بولا۔ عبیرہ کے ذہن میں جیسے دھماکہ ہوا۔ اسی وقت؟ وہ الجھ کر بولی۔ ہاں، اسی وقت۔ اور وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بن گیا۔ بغیر سوچے، بغیر سمجھے وہ سارم سے نکاح کے بندھن میں بندھ گئی۔ تب وہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ یہ نکاح ایک فریب ہے، ایک منصوبہ جال بند۔ آج اسے سمجھ آیا کہ سارم کا اس کی زندگی میں آنا محض ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس نے عبیرہ کو بلیک میل کر کے اس کیس سے خود کو بچانا تھا، اور اس کے لیے اس نے محبت کا جھوٹا ناٹک رچایا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ باہر اندھیری رات تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک مدھم مسکراہٹ تھی۔ اس نے مجھے کیا پھنسایا؟ میں تو خود اس کے جال میں آنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اسے اپنی محبت کا ثبوت دینا چاہتی تھی۔ وہ خود سے سرگوشی کرنے لگی۔ وہ اس 21 سال کی تھی، بالغ اور قانونی طور پر خود مختار۔ اسی حق کا استعمال کرتے ہوئے اس نے سارم سے نکاح کیا، ایک ایسا نکاح جس کا کوئی گواہ نہ تھا، اس کے گھر والے، نہ کوئی دوست، صرف وہ، سارم اور دھوکے سے بنے کچھ کاغذ۔ نکاح کے بعد سارم اسے اپنے فلیٹ لے گیا، یہ کہہ کر کہ وہ اسے وہاں نکاح کا گفٹ دینا چاہتا ہے، مگر وہاں جا کر اس نے اپنا حق مانگ لیا۔ میں نے یہ نکاح صرف اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کیا ہے سارم خان، تمہیں کوئی حق دینے کے لیے نہیں۔ اب باری تمہاری ہے۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو لیگل طریقے سے میرے گھر آؤ، میرے والدین سے میرا رشتہ مانگو۔ جب تم مجھے سب کے سامنے اپناؤ گے تب میں ہی تمہیں تمہارا حق دوں گی۔ عبیرہ کا لہجہ مضبوط اور پختہ تھا۔ پہلی بار اس نے سارم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دیکھی۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ سارم نے مسکرا کر کہا۔ اس پل جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی تھی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا، سانس رکنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہو سارم؟ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تو پھر نکاح کیوں کیا؟ اس کی آواز کمزور پڑ گئی، دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ کوئی ایک لمحہ، ایک پل بتاؤ جب میں نے تم سے کہا ہو کہ آئی لو یو۔ تم نے ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار کیا، تم یہ نکاح کر کے ثبوت دیا، اور اب بھی ثبوت تمہیں ہی دینا ہے۔ میرے ساتھ یہ رات گزار کے وہ آگے بڑھا اور اس کے دوپٹے کو آہستہ سے اتار دیا۔ عبیرہ کا دم گھٹنے لگا۔ لمحے بھر میں اس کے اندر کی تمام خوف، غصہ اور نفرت ایک طوفان بن کر پھٹ گئی۔ اس کا ہاتھ اوپر اٹھا اور اگلے ہی لمحے سارم کے خوبصورت چہرے پر اس کی 5 انگلیوں کا نشان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ خبردار جو میرے قریب آئے، مار دوں گی میں تمہیں اور خود کو بھی، عبیرہ نے جارحانہ انداز میں کہا۔ لیکن اسی لمحے سارم نے اسے بستر کی طرف دھکیل دیا۔ وہ عبیرہ کے اوپر کھڑا رہا اور عبیرہ کی سانسیں رک گئی۔ سارم نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور پلک جھپکتے اسے غور سے دیکھ رہا تھا جب عبیرہ کی نظریں اس کے سینے پر جم گئی تھی۔ عبیرہ کو دل کی دھڑکن سست پڑتی محسوس ہوئی اور وہ سمجھ گئی کہ اس لمحے اس کے لیے حالات بہت خطرناک ہیں۔ سارم نے عبیرہ کی دونوں کلائیوں کو بستر کے کناروں پر رکھا اور اس کے قریب جھک گیا۔ عبیرہ نے اپنا رخ موڑنے کی کوشش کی، لیکن سارم نے اسے روک دیا۔ اگلے ہی پل عبیرہ کو کلک کی آواز سنائی دی۔ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھتی رہی جبکہ سارم اس کی گردن کے قریب جھکا نشان بنانے کے لیے حرکت کر رہا تھا اور ساتھ ہی موبائل سے تصویریں بھی لے رہا تھا۔ عبیرہ ششدر اور بے بسی
اور نظروں سے اسے دیکھتی رہی، سمجھ ہی نہ پا رہی تھی کہ اسے کیسے روکے۔ اس کے دیکھنے پر سارم نے سر اوپر اٹھایا اور ایک لمحے کے لیے ابیرہ کو دیکھا، پھر احتیاط سے اس کے بال پکڑ کر اسے قابو میں کیا اور موبائل سے تصویر لینے کی کارروائی جاری رکھی، جس پر ابیرہ نے ہلکی سی پریشانی ظاہر کی اور اپنی جگہ جھٹک کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو موبائل ہٹاتا اس پر حاوی ہو گیا۔ کافی دیر بعد جب ابیرہ کا جسم تھوڑا سا پرسکون محسوس ہوا تب سارم پیچھے ہٹا۔ وہ ہوش و حواس کھو چکی تھی اور سارم پریشان ہو کر بستر سے اٹھ گیا۔ اسی وقت موبائل پر آنے والی کال نے اسے چونکا دیا۔ اس نے فون اٹھا کر کال اٹینڈ کی، لیکن نظریں بار بار ابیرہ کی بکھری اور کمزور حالت پر جا رہی تھی۔ سارم کا دل بے چین تھا، جیسے سوکھے پتے کی طرح لرز رہا ہو۔ وہ ابیرہ کے قریب بڑھا، موبائل کی طرف رکھ دیا اور بہت احتیاط اور نرمی سے اسے سہارا دے کر بیٹھنے میں مدد کی۔ اس نے اس کے ماتھے پر محبت اور عقیدت بھرا ہلکا سا بوسہ دیا اور ایک آنسو خاموشی سے اس کے رخسار پر گرا۔ اس لمحے کی قربت میں وہ درد اور کشمکش جو محسوس کر رہا تھا صرف اسے ہی معلوم تھی، لیکن اسے یہ سب کرنا ضروری تھا ہر حال میں۔ ناشتے کی میز پر سب خاموشی سے کھانے میں مصروف تھے۔ زرگام جب سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو اس کی نظر غصے بھری نگاہ ابیرہ پر جا ٹھہری۔ ابیرہ نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ زرگام نے اسے نظر انداز کیا اور چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا، لیکن ایک دم گھبرا کر چونکا۔ میرال بھاگتی ہوئی آئی اور سیدھی میز سے ٹکرانے سے بچتے ہوئے اس کی گود میں جا گری۔ زرگام نے بے اختیار اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سنبھالا۔ وہاں موجود سب کی نظریں اس چھوٹی سی لڑکی پر مرکوز ہو گئیں، جو مزے سے زرگام کی گود میں بیٹھی سانسیں روک رہی تھی۔ اور جب میرال نے رخ پھیر کر زرگام کے چہرے کی طرف دیکھا تو گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹنے لگی۔ آئی ایم سوری، وہ معذرت کرنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے آتے 8 سالہ نہال نے کہا، یہ گئی پھپھو۔ میرال ایک بار پھر سیدھی زرگام کے اوپر جا گری۔ اس بار دل کی دھڑکنیں زور سے ٹکرائیں۔ زرگام نے اپنے جذبات پر بمشکل قابو پایا اور اسے پیچھے دھکیلا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ زرگام کچھ بولنے ہی والا تھا کہ سیما بیگم نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ میرال کے گال پر جڑ دیا۔ بیچاری لڑکی آنکھوں میں آنسو بھر کر سسکنے لگی۔ جب دیکھو گرتی پڑتی رہتی ہو، اب تم کوئی چھوٹی بچی نہیں، 18 سال کی ہونے والی ہو، لیکن تمہیں عقل ہی نہیں آئی، بے شرم لڑکی۔ سیما بیگم جو میرال کی ستیلی ماں تھی اور ابیرہ کی اصلی ماں بھی تھیں، انہوں نے یہ سختی سے کہا۔ وقار خان کی 2 شادیاں تھیں اور ان کی دوسری شادی خاندان سے چھپی ہوئی تھی۔ فاریہ بیگم ان کی پسند تھی، لیکن اچانک کینسر کی بیماری کے باعث وہ دنیا سے چلی گئی۔ ان کی موت کے بعد وہ 2 سال کی میرال کو حویلی لے آئے اور اپنی دوسری شادی کا بھی اعتراف کر دیا۔ سیما بیگم نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس 2 سالہ معصوم بچی کو تو اپنا لیا، لیکن دل میں نفرت کا جذبہ روک نہ پائیں۔ وہ اکثر اس بات کا غصہ میرال پر نکالتی، لیکن بچی معصوم تھی اور کسی کو کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ میرال انتہائی خوبصورت اور معصوم تھی۔ ابیرہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور شکل و رنگ میں بھی بے حد خوبصورت تھی۔ رنگ گندمی تھا جو اسے خوب جچتا تھا۔ سیما بیگم کی خواہش تھی کہ زرگام خاندان کا سب سے قابل لڑکا ان کی ابیرہ کا نصیب بنے۔ میرال کا زرگام کے قریب آنا وہ برداشت نہیں کر سکی اور اسی لیے اب بھی اسے سختی سے تھپڑ مارتے ہوئے ڈانٹ دیا۔ ماما کیا ہوا اس میں، میرال کی کیا غلطی؟ نہال نے پوچھا۔ ابیرہ نے فوراً میرال کی حمایت کی اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ سیما بیگم غصے سے بڑھ گئی۔ تم تو ہر وقت اس کی غلط بات میں بھی اس کی حمایت کرتی رہتی ہو، کیوں کر رہی ہو؟ زرگام نے اپنے ہاتھ سختی سے بھینچ لیے۔ میرال کا بار بار لاپرواہی سے گرتے رہنا اسے ناراض کرتا تھا، لیکن وہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، نہ ہی وہ کسی کو کچھ کہہ سکتا تھا۔ اب وہ بغیر کسی سے کچھ کہے ناشتہ کیے بغیر ہی وہاں سے لمبے لمبے قدم بڑھاتے باہر چلا گیا۔ ابیرہ نے سوچا، دیکھو تمہاری وجہ سے وہ بچہ بھوکا چلا گیا، نہ جانے کب عقل آئے گی اس لڑکی کو۔ لڑکی دیکھ کر ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ اسے سمجھ بوجھ ہے۔ سیما بیگم طنز کے تیر چلاتی اور میرال کا دل دکھاتی رہیں۔ میرال روتے ہوئے ابیرہ کی طرف دیکھتی جو ہمیشہ اسے ماں جیسا پیار دیتی تھی۔ ابیرہ اسے گڑیا کہا کرتی تھی اور واقعی وہ بھی گڑیا کی طرح پیاری اور معصوم تھی۔ ماما بس کر دیں پلیز، اب آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ ابیرہ نے میرال کی ہچکولے لیتے وجود کو اپنے ساتھ لگایا۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ ہو انہوں نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے میر حسین خان بالکل خاموش تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی بہو کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وقار حسین بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے، جبکہ ان کے بڑے بیٹے منیر حسین اور ان کی اہلیہ ہما بیگم اپنے قریبی رشتہ دار کی شادی میں
شامل ہونے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آج شام ان کی واپسی متوقع تھی۔ میر حسین خان کچھ سوچتے ہوئے سربراہی کرسی سے اٹھ گئے۔ وہ یہ دیکھ کر پریشان تھے کہ کبھی اس لڑکی نے شرم و حیا کا مظاہرہ کیا ہو، لیکن اکثر اوٹ پٹانگ کرنے ہی کو دیکھنے کو ملتی۔ جب عبیرہ اور میرال وہاں سے گئی تو وہ چیئر گھسیٹ کر واپس بیٹھ گئے۔ اتنے میں نمرا اور جبران بھی ناشتے کے لیے آ گئے۔ دونوں ہی کام کرتے تھے، بہترین جوڑی سمجھے جاتے تھے۔ ارے نہال، وہاں کیوں کھڑے ہو بیٹا؟ آ جاؤ، ناشتہ کرو، پھر آپ کو اسکول بھی جانا ہے، نمرا نے اسے پکارا۔ نہال ڈر کے مارے نمرا کے سینے میں جا سمایا۔ کیا ہوا نہال؟ نمرا نے پوچھا اور جبران کی طرف دیکھا۔ نہال سہمی نظروں سے سیما بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ جبران نے سب کی طرف سوالیہ نگاہیں اٹھائی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ سیما بیگم نے منہ بنا کر سر جھٹکا دیا اور اٹھ کر وہ چلی گئی۔ وہ بہت مشکل سے خاموش ہوئی تھی۔ عبیرہ روم میں ہی اپنا اور میرال کا ناشتہ لے آئی۔ بس اب نہیں رونا میری گڑیا نے، عبیرہ نے کہا۔ امی پتہ نہیں کیوں ایسے کر جاتی ہیں، ادھر دکھاؤ مجھے اپنا گال، میرال نے پوچھا۔ عبیرہ نے اس کے سفید گال پر انگلیوں کے لال نشان دیکھے تو اسے بہت دکھ ہوا۔ دھیرے سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے فرسٹ ایڈ باکس سے کریم نکال کر لگائی۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ اپنی ماں سیما بیگم کے کمرے میں گئی۔ ماما آپ کیوں ایسا کرتی ہیں؟ کبھی کبھی لگتا ہے آپ کے سینے میں دل ہی نہیں ہے۔ ماما پلیز تھوڑا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا کریں، وہ اتنے برے سلوک کی حقدار نہیں، اب بہت زیادتی کرتی ہیں اس کے ساتھ، عبیرہ نے دبا دبا کہا۔ سیما بیگم کے تو ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ بس کرو عبیرہ، میں نہیں چاہتی وہ لڑکی زرغام کے قریب بھی آئے۔ میں چاہتی ہوں تمہاری شادی زرغام سے ہو، تم میری آنکھوں کے سامنے رکھو، لیکن تم ہر وقت اس لڑکی کی حمایتی بن جاتی ہو۔ آج کے بعد اگر تم نے اس کی حمایت کی نا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عبیرہ نے غصے میں کہا، ماما میں کبھی بھی زرغام سے شادی نہیں کروں گی، میں نے ہمیشہ اسے اپنا بھائی مانا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ بھی میری بات یاد رکھیں۔ اگر آپ نے مجھ سے زبردستی کی تو میں بھی اپنی ہی ماں کے ساتھ خودکشی کر لوں گی، لیکن زرغام سے نکاح نہیں کروں گی۔ سیما بیگم ان کی بات سنتی کنگ رہ گئی۔ ہو گئی تمہاری بکواس، اب میری بات کان کھول کے سن لو عبیرہ، تمہارے دادا جان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس اتوار کو تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا اور باقی رخصتی تمہاری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہوگی۔ وہ مزید اسے تفصیل بتاتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ عبیرہ زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نکاح پر نکاح کیسے ہو سکتا ہے، بھلے اس نکاح میں اس کا کوئی ولی نہ ہو، اور یہ ولی کے بغیر ادھورا تھا، لیکن اس نے وکیل کو ثالث بنا کر سارم سے نکاح کیا تھا اور وہ سائن بھی کر چکی تھی۔ عبیرہ بے یقینی سے اٹھی اور وہاں سے پیر پٹکتی چلی گئی۔ پیچھے سیما بیگم دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ بیٹی کا سرکش انداز انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ جب وہ کمرے میں آئی تو موبائل بج رہا تھا۔ کال ریسیو کرنے پر دوسری طرف سارم کی آواز آئی، تم نے اب تک میرا کام نہیں کیا، لگتا ہے مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کرو گے تم؟ اس کی روزانہ کی دھمکی پر وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ بولو، کیا کرو گے تم؟ تمہاری پکچر سب کو بھیج دوں، یہی؟ سارم نے پوچھا۔ عبیرہ نے روک کر چیختے ہوئے کہا، تو کر دو، میں بھی اب یہی چاہتی ہوں، کر دو، میں ایسے گھٹ گھٹ کے نہیں جی سکتی، جی چاہتا ہے میں خود کو ہی مار ڈالوں۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی اور وہ بے بس روتی رہی۔ اس کے آنسو سارم کے دل پر گرتے رہے، اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرے ماں باپ میرا نکاح کروا رہے ہیں سارم، اور وہ بھی زرغام سے، اس سنڈے کو۔ کیا کروں میں؟ جواب دو۔ تم سے نکاح کر کے میں آج بہت پچھتائی ہوں اور میں معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ اپنی نظروں میں تو میں گر ہی گئی ہوں۔ اچھا ہوگا تم سب کو سب کچھ بتا دو، مجھے مرنے میں آسانی ہوگی۔ وہ غصے میں چیخ اٹھی، میں تمہاری جان لے لوں گی اگر تم نے زرغام سے نکاح کیا۔ خدا کی قسم عبیرہ، میں پوری حویلی کو آگ لگا دوں گا اگر میرے نکاح کے بعد تم نے دوسرا نکاح کیا۔ اس کے لہجے میں ایسی شدت اور دھاڑ تھی کہ سارم بھی سہم گیا۔ پھر اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہمت کے ساتھ التجائیہ لہجے میں کہا، سارم پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور سارم فون پر آتی اس کی سسکیاں سنتا اپنے غصے کو قابو میں رکھتا رہا۔ آخر اس نے فون بند کر دیا۔ کیس کافی مضبوط تھا، لیکن اچانک زرغام کو ایک اہم کلو ملا جس نے پورے کیس کی سمت ہی بدل دی۔ وہ چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ مسٹر سارم، تم اس بیس پر مجھ سے الجھ رہے تھے، خیر اگر میں نے تمہیں تمہارے ہی کھیل میں مات نہ دی
تو سمجھو کہ میں بھی ایڈوکیٹ زرغام منیر خان ہوں۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچا ایک چہل پہل نے اس کا استقبال کیا۔ مما، وہ ماں کو دیکھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ مس یو سو مچ، وہ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ لو، 2 دن میں ہی تم ہمیں مس کرنے لگ گئی۔ خیریت ہے نا؟ ماما بیگم نے پیار سے بیٹے کے گال چھوئے۔ مما، آپ تو اس دل میں رہتی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئیں اور وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ زرغام بیٹا، ہم سب نے مل کے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس اتوار آپ کا اور عبیرہ کا نکاح کر دیں گے۔ ویسے بھی بچپن سے وہ آپ کے نام پر ہی ہے۔ زرغام کو ان کی بات سن کر ایسا لگا جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں میرال کا معصوم سا چہرہ ابھر آیا۔ وہ نہ جانے کب اس کے دل میں گھر کر بیٹھی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ٹھیک ہے ماما، جیسے آپ کو صحیح لگے، وہ بے تاثر چہرے سے کہتا ہوا اٹھ گیا۔ سبھی حیران رہ گئے کہ وہ اتنی جلدی مان گیا، لیکن بعد میں سبھی نے اطمینان کا سانس لیا، خاص طور پر سیما بیگم نے۔ وہ اندر ہی اندر فکر مند تھی کہ کہیں زرغام میرال کا نام نہ لے لے۔ 2 دن بعد نکاح تھا اور سب تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ اسی دوران سارم کے کیس کی سنوائی 1 ہفتے بعد طے تھی۔ کیس مکمل ہو چکا تھا، بس فائنل سنوائی باقی تھی، لیکن زرغام جانتا تھا کہ سارم اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ میرال بیٹا، یہ جاؤ زرغام کو دے آؤ، کہنا کوئی کوریئر والا دے کر گیا ہے۔ آج زرغام اور عبیرہ کا نکاح تھا۔ عبیرہ صبح سے روتے روتے برے حال میں تھی، لیکن وہ اپنا غم کسی سے بانٹ نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا اور سب کو بتانا ضروری تھا۔ سارم کبھی بھی اس کے اور اپنے نکاح کو ایکسپوز نہیں کرے گا۔ اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ وہ سارم سے نکاح کر چکی ہے۔ نکاح نامہ صرف سارم کے پاس تھا۔ وہ بہت بری طرح پھنسی ہوئی تھی اور سفید رنگ کی میکسی پہنے اپنے کمرے میں کھڑی تھی۔ یا اللہ، تو ہی معجزہ کر دے، میری مدد فرما، وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی۔ میرال کوریئر لیے زرغام کے روم کے باہر دستک دے رہی تھی، پھر اندر داخل ہوئی، لیکن زرغام کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ زرغام لالا، اس نے پکارا، مگر جواب نہیں آیا۔ کچھ سوچتے ہوئے میرال نے کوریئر بیڈ کی دراز پر رکھ دیا۔ نگاہ اس کے موبائل پر آئی جو کال ریسیو کر رہا تھا۔ مس ندا، وہ حیران ہوئی، کوئی لڑکی زرغام لالا کو کیوں کال کر رہی ہے؟ سوچے بغیر اس نے موبائل اٹھایا۔ ابھی کال ریسیو ہی کی تھی کہ زرغام باتھ لیتے باہر نکل آیا۔ باتھ روم پہنے اس کی موجودگی دیکھ کر میرال ساکت رہ گئی۔ اتنی ہمت نہ ہوئی کہ پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ زرغام بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ موبائل لرزنے لگا۔ زرغام نے ہاتھ میں پکڑا اور کال ریسیو کرتے ہوئے اسپیکر پر ڈالا۔ سر، مسٹر سارم از کمنگ ناؤ۔ مقابل کی آواز سنتے ہوئے وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کال کٹ کر گیا۔ تم میری جاسوسی کرنے سے باز نہیں آتی نا؟ وہ دھیرے سے اس کا رخ موڑتے ہوئے بولا۔ نہیں زرغام لالا، میں جاسوسی نہیں کر رہی تھی، میں تو یہ کوریئر دینے آئی تھی، میرال معصومیت سے بولی۔ اس نے خاکی کلر کا لفافہ اٹھایا اور زرغام کی جانب بڑھایا۔ زرغام نے ایک نظر اسے دیکھ کر لفافہ کھولا اور اس میں سے نکاح نامہ نکالا۔ سارم اور عبیرہ کا نکاح نامہ۔ بہت دیر کر دی مہرباں، وہ زیر لب بولتا ہوا نکاح نامہ واپس لفافے میں ڈال گیا، جبکہ میرال بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ابھی نہ محرم ہو، جب محرم بن جاؤں گا تو پھر جی بھر کر دیکھنا، وہ تھوڑا جھک کر گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اس وقت اس کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی خاموشی ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی۔ میرال بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر وہاں سے بھاگ گئی اور پیچھے زرغام کا جاندار قہقہ کمرے میں گونجا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، گھر میں ہی سادگی سے نکاح کی سنت ادا کی جانی تھی۔ زرغام نکاح کے لیے تیار ہوتا سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہا تھا۔ دور ہی سے ہما بیگم نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مولوی صاحب آ چکے تھے، سب کی موجودگی مکمل ہو چکی تھی، اب صرف زرغام کا انتظار رہ گیا تھا۔ منیر صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اپنے جوان بیٹے کو دیکھتے ہوئے ان کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ جبران بھی گلے لگ کر دادا جان سے دعا لے رہا تھا اور چچا جان بھی اپنی نیک تمنائیں وصول کر رہا تھا۔ تبھی مین گیٹ سے سارم اندر آتا دکھائی دیا۔ زرغام نے فخر اور اکڑ کے ساتھ مڑ کر سارم کو دیکھا۔ تم؟ منیر صاحب نے اسے دیکھ کر ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ حیرت تھی کہ ایک بیٹے کا نکاح اپنے دوسرے بیٹے کی بیوی سے کروا رہے ہیں اور اس بیٹے کو یہاں بلا کر شامل کرنا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہاں موجود سبھی کو غصہ آ گیا۔ بیٹا، ہما بیگم زیر لب بڑبڑاتی ہوئی اس ایک لفظ پر اٹک کر رہ گئی۔ اب زرغام کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ کیا ہوا؟
इतना घबरा क्यों रहे हैं? बाबा जान, मेरा वजूद छुपा के रखा, आज भी पोल खोल दे। झूठ कि मैं आपका बेटा नहीं, सालिम कर्ब से बोला। सुर्ख आंखें मुनीर साहब पर टिकी हुई थी। सबकी सवालिया नज़रें उन पर उठी। वो खामोश खड़े थे। क्यों? क्या वो वाकई मुनीर खान का बेटा था? सब बेयकीनी में उन्हें देख रहे थे। मेरे साथ तो आप लोगों ने ज़्यादती की इंतहा कर दी, अब मुझसे मेरी बीवी को भी छीन रहे हैं, तो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। वो गुर्राते हुए बोला। बकवास बंद करो, हुमा बेगम गुस्से से चीखीं। यही सच है, ना सिर्फ निकाह बल्कि वो मेरी बीवी भी है। कहेंगे तो सारे सबूत भी फराहम कर दूंगा। इस ख़ानदान का बेटा शहर का बहुत बड़ा एडवोकेट है, देख कर ही बता देगा कि सब असली है या नकली। वो अपना निकाहनामा वहाँ टेबल पर पटक गया। ज़रग़ाम सोफ़े पर बैठा था, बहुत इत्मीनान से सारिम खान को देख रहा था और उसने एक बार भी इस फाइल की जानिब देखना ज़रूरी ना समझा। अबीरा कमरे की दहलीज से बाहर आई। वो सारिम की आवाज़ सुन चुकी थी और उसके लिए आज हिसाब का दिन था, हिसाब जिसमें सिर्फ उसका हिस्सा ही हिस्सा था। आह, काश सब कुछ गायब हो जाए, मैं भी यहाँ से कहीं खुद को छुपा लूँ। कैसे सबके सवालों का जवाब दूँगी? वो रोते हुए सामने आई। तुम बाहर क्यों आई? जाओ अंदर, वक़ार साहब ने बेटी को घूरते हुए धाड़ते कहा। वो सर नफ़ी में हिलाती, आंखों में आंसू जमा करती अंदर ही अंदर उन्हें जज़ब करने की कोशिश करने लगी। पर अब उसे सच्चाई का सामना करना था हर हाल में, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाती। ये सच है, मैंने सारिम से निकाह कर लिया था बाबा। बिलाहिर वो बोल पड़ी। सबको हैरत हुई कि वो किस तरह इतनी हिम्मत कर गई कि घर वालों को बताए बगैर छुप कर निकाह कर लिया और किसी को कानो कान खबर भी ना हुई। वक़ार साहब ने आगे बढ़कर एक थप्पड़ अबीरा के गाल पर जड़ा। सीमा बेगम का दिल दहल गया। सारिम ने भी अपनी मुट्ठियों को सख्ती से बंद किया और आगे बढ़कर अबीरा को अपने पीछे किया। वक़ार साहब जो फिर से हाथ उठाने वाले थे, सारिम को बीच में दीवार बने देखकर हैरत ज़दा रह गए। खबरदार, जो अब आपने मेरी बीवी पर दोबारा हाथ उठाने की कोशिश भी की तो। वो दबा दबा गुर्राया। हटो सारिम भीड़ से, रोते हुए अबीरा ने सारिम को एक तरफ किया। वो मेरे बाबा हैं, वो मुझे जान से भी मार डालें तो भी कम है। वो हिज़यानी अंदाज में चिल्लाई। मारे बाबा, मारे मुझे, मैं आपकी बहुत बुरी बेटी हूँ, मुझे मारे। मैंने आप सबको धोखा दिया, तकलीफ़ दी, मैं इसी लायक हूँ। वक़ार साहब ने गुस्से से उसे परे झटका। वो जाकर सीधा सारिम के सीने से लगी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मर गई हो तुम मेरे लिए। तुम मेरी बेटी नहीं, आज से मेरी सिर्फ एक बेटी है और वो है मिराल। वो दूर खड़ी मिराल को देखते हुए धीरे से बोले। उनका लहजा रोंद गया। मिराल की आंखें नम थीं। अगर प्यार करना गुनाह है तो आप भी गुनहगार हैं। सारिम की आवाज़ ऊंची हुई। और अगर छुप कर निकाह करना गुनाह है तो आप भी गुनहगार हैं। बेटी तो ये आपकी है ना, आप करेंगे तो माफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि आप बेटे हैं इस ख़ानदान के। और यही सब अगर बेटी करे तो कोई माफ़ी नहीं, क्योंकि वो एक लड़की है, एक बेटी है। सारिम की बात ने सबको नज़रें झुकाने पर मजबूर कर दिया था। आज से 19 साल पहले वो भी किसी से निकाह कर चुके थे, फिर अपने लिए तो माफ़ी तलब किए बगैर धड़ल्ले से मीराल को सीमा बेगम की झोली में डाल दिया था। आज अपना दिल बड़ा क्यों नहीं कर रहे चाचू? सारिम खान ज़ब्त से बोला। बेटियों की इज़्ज़त कांच से भी ज़्यादा नाजुक होती है। उसने छुप के बिना वली के निकाह किया तो मैं कैसे मान लूँ और माफ़ कर दूँ उसे? वक़ार साहब गुस्से से बोले। उसने बिना वली के निकाह नहीं किया चचा जान। अचानक से ज़रग़ाम की आवाज़ पर सब चौंक उठे, जो काफ़ी देर बाद बोला। अब नज़रें अपने दादा जान पर गाड़ी थी। ये रहा निकाहनामा, वली की जगह दादा जान के साइन मौजूद हैं, वो इस निकाह में शामिल थे। ज़रग़ाम ने निकाहनामा उनके सामने रखते हुए कहा तो हुसैन साहब ने गहरा सांस भरते सब की जानिब देखा। हाँ, ये सच है, मैंने सारिम और अबीरा का निकाह करवाया था और ये मेरी रजामंदी से हुआ था। अबीरा ने हैरत से उन्हें देखा। उसने निकाह नामे पर वली के साइन देखे थे पर गौर नहीं किया था। उसे लगा था सारिम ने किसी वकील को सालिस बनाकर ये खाना फिल किया था। आज उसे राज का पता चला कि उसके वली उसके दादा जान बने थे। ऐसा क्यों किया आपने? मेरी बेटी को यूं बेमोल क्यों किया बाबा जान? वक़ार साहब ने दुख भरी आवाज़ में पूछा। ताकि तुम दोनों भाइयों को एहसास हो जाए कि तुम दोनों ने कितनी बड़ी गलतियां की हैं। एक बेटा अपनी दूसरी बीवी के मरने के बाद उसकी औलाद को लाकर पहली बीवी की गोद में डाल देता है कि संभालो उसे, और दूसरा साल गुजर जाने के बावजूद अपनी दूसरी बीवी और अपने बेटे को उनका हक ना दिला सका।
یہ سب میں نے اس لیے کروایا تاکہ تم دونوں کو سمجھ آ جائے کہ جب اولاد کچھ غلط کرتی ہے تو ماں باپ جیتے جی مار جاتے ہیں۔ تم دونوں نے اپنی اپنی بیویوں کو دھوکے میں رکھا اور دھڑلے سے جیتے رہے، سر اٹھا کر، اور اب بھی تم دونوں کی نظروں میں کوئی شرمندگی نظر نہیں آ رہی۔ ارے میری پوتی عبیرہ، وہ تو پھر بھی معافی مانگ رہی ہے، اور تم دونوں نے اپنی غلطی ماننا بھی گوارا نہ کیا۔ حسین صاحب کی باتوں پر دونوں بھائی سر جھکا گئے تھے۔ ہما بیگم کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ شوہر کی بے وفائی نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا۔ زرگام کو اس بات کا ادراک تھا کہ وہ اپنی ماں کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ سچ کو کبھی باہر ہی نہیں لایا، پر حقیقت کبھی نہ کبھی تو کھلنی ہی تھی۔ سارم میرا پوتا ہے اور اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ سارم اور عبیرہ کا نکاح سب کو قبول کرنا ہوگا۔ ان کا نکاح میں نے کروایا اور یہ بھی تم سب کو قبول کرنا ہوگا۔ وہ سب کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولے، پھر سارم کی طرف پلٹے۔ سارم بیٹا، جو کچھ بھی ہوا، تمہارے ساتھ جتنی بھی زیادتی ہوئی، وہ وقت جو تمہیں اور تمہاری ماں کو اس حویلی میں گزارنا چاہیے تھا، تم دونوں نے در در کی ٹھوکریں کھانے میں گزار دیا۔ کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں تمہیں اور تمہاری ماں کو اس گھر میں لے آتا۔ وہ تو باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر بولے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب میں اسے اپنا بیٹا نہیں مانتا تو آپ اسے یا اس کی ماں کو کیسے لے آتے؟ منیر صاحب نے لب بھینچے اور سخت لہجے میں کہا، منیر بس کر دو، اب اگر تم نے ایسی کوئی بات کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ میں تم سے ہر تعلق توڑ دوں گا، اور صرف یہی نہیں وصیت کروں گا کہ میرے مرنے کے بعد نہ تمہیں میرا چہرہ دکھایا جائے، نہ میرے جنازے کو کندھا دو گے تم۔ ان کے اتنے سخت گیر الفاظ پر وقار صاحب اور منیر صاحب دونوں ہی تڑپ اٹھے تھے۔ پلیز دادا جان، میں یہاں نہیں رہ سکتا، یہاں رہا تو میں مر جاؤں گا، میں دوسرا سانس نہیں لے پاؤں گا، مجھے جانا ہی ہے۔ سارم دادا جان کے ہاتھوں کو تھام گیا۔ نہیں سارم، تم اب کہیں نہیں جاؤ گے۔ جتنا حق اس گھر پر جبران اور زرگام کا ہے، اتنا ہی حق تمہارا بھی ہے۔ تم بھی اس گھر کے بیٹے ہو، جیسے میرال کو ہم نے اپنایا، ہم تمہیں بھی اپنائیں گے، اور یہ تمہارا حق ہے۔ اپنے دادا کو بڑھاپے میں اس قدر تکلیف مت دو، وہ روندی ہوئی آواز میں بولے۔ سارم کا دل تڑپ رہا تھا۔ دادا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم بھی برابر کے شریک ہو اس گھر پر، جتنا ہمارا حق ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے۔ کسی ایک کی سزا سب کو ملے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جبران نے سارم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے بڑے بھائی ہونے کا مان بخشا، جیسے وہ سارم کو بھائی کے رشتے سے قبول کر چکا تھا۔ جبران ٹھیک کہہ رہا ہے، سارے میرے شوہر نے ایک گناہ کیا، تمہاری ماں سے نکاح کر کے اسے چھپایا، پر بیٹا تمہارے دادا جان صحیح کہہ رہے ہیں، اس گھر پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا باقی بچوں کا۔ ہما بیگم نے سارم کے سر پر دستے شفقت رکھا۔ سارم سب کو دیکھتا کنگ رہ گیا، اس کی آنکھیں نم ہوئیں، اس کی نظریں بے اختیار زرگام پر تھیں، جو گہری مسکراہٹ اسے دے رہا تھا۔ ایک آئی اچکاتے ہوئے، میرال یہاں آؤ بچے۔ دادا جان نے میرال کو پاس بلایا، جو دور دیوار کے پاس بالکل اکیلی کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ آج اس کی ذات کی بھی مثال دی گئی تھی، اسے احساس دلایا گیا تھا کہ وہ اس خاندان کی نہیں تھی، پھر بھی اسے اپنایا گیا، اور یہ احساس بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ اور سامنے میرال جیسی لڑکی جسے اپنے حق کے لیے بولنا تک نہ آتا ہو، تو پھر حالات مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ بیٹا دل چھوٹا نہیں کرنا، آپ کے دادا جان آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، جان ہے آپ میری۔ وہ اسے پیار سے کہتے اس کے چہرے پر مسکان سجا گئے۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھے روتے ہوئے ہنس دی۔ آپ کے دادا جان نے آپ کا نکاح طے کیا ہے زرگام کے ساتھ، جو ابھی ہوگا۔ میرے بچے کو کوئی اعتراض تو نہیں میرے اس فیصلے پر؟ وہ اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ جمائے بہت مان سے پوچھے جا رہے تھے۔ ان کے اس قدر پیار سے پوچھے جانے پر انکار بھی نہ کر سکی۔ راضی ہے نا میرا بچہ؟ وہ پھر پوچھنے لگے تو وہ خاموشی سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ یہی اس کی فرما برداری تھی جس نے دادا جان کا دل خوشی سے بھر دیا تھا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں زرگام اور میرال کا نکاح اور وہ سنت ادا کی گئی۔ وقار حسین اور منیر حسین ایک طرف کھڑے خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس بار کسی کی جرأت ہی نہ ہوئی کہ وہ بیچ میں آ کر ایک لفظ تک بولے۔ کل انشاءاللہ میں اپنے دونوں پوتوں اور پوتیوں کا ولیمہ کروں گا، وہ بھی دھوم دھام سے۔ حسین خان کی بات پر زرگام اور سارم نے آگے بڑھتے انہیں گلے سے لگاتے سر اس بات میں ہلایا۔ قریب مت آئیے گا، جو کچھ آپ نے کیا اس کے بعد اب کچھ بھی کہنا سننا بیکار ہے۔ ہما بیگم نے سختی سے منیر حسین کو کمرے کی دہلیز پر ہی روک دیا، جو ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کیا مجھے ایک بار بھی صفائی کا موقع نہیں دو گی؟ وہ دھیمے لہجے میں بولے۔ نہیں، بالکل نہیں۔
آپ کے اس عمل کے بعد مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا نکاح کرنا جرم ہے؟ وہ دکھی ہوئے۔ نہیں منیر، مانا کہ نکاح کرنا جرم نہیں ہے، لیکن اس کو چھپانا، اس بیوی کو اس کا حق نہ دے کر اس کے وجود کو دنیا سے چھپانا، اپنی اولاد کو اس کا حق نہ دے کر اسے سینے سے نہ لگانا، یہ جرم نہیں بلکہ گناہ ہے۔ وہ عورت تو اس دنیا میں نہیں رہی، اور یہ سزا ہی آپ کے لیے بہت ہے کہ اللہ نے آپ سے معافی کا حق بھی چھین لیا۔ اور پتہ ہے منیر، آپ کا دوسرا گناہ کیا ہے؟ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرنا، اور پھر نکاح کرنے کے بعد اپنی پہلی بیوی سے اپنا دوسرا نکاح چھپانا۔ آپ نے دھوکہ دیا ہے مجھ سے بے وفائی کی ہے آپ نے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو صفائی کا موقع دوں؟ ہرگز نہیں، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتی ان کے دل پر نشتر چلاتی وہاں سے اٹھ گئی تھی، جبکہ منیر حسین نے ان کی تلخ باتوں پر اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ وہ روم میں آئی تو سارم پہلے سے وہاں موجود تھا۔ آج رات وہ اسی کے کمرے میں ٹھہرنے والا تھا۔ تاریخ گواہ تھی کہ وہ نکاح کر کے دلہن کو لے جانے کی بجائے خود رخصت ہو کر اس کے روم میں آ گیا تھا، اور یہ سب وہ دادا جان کی خواہش پر ہی کر رہا تھا۔ ان کی خوشی کی خاطر وہ چاہ کر بھی یہاں سے نہیں جا سکا تھا۔ صوفے پر براجمان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ یکدم عبیرہ اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ سارم نے نگاہیں پھیرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور شکوہ تھا۔ سارم نے بغیر کسی تاثر کے اپنی نگاہیں بھی واپس موڑ لی۔ بہت خوش ہو گئے نا مجھے اپنے ماں باپ کی نظروں میں گرا کر؟ کیا ملا یہ سب کر کے تمہیں؟ اپنے مقصد کی خاطر تم نے مجھے استعمال کیا۔ عبیرہ تلخ ہوئی۔ کیوں؟ میں معاف نہیں کروں گی تمہیں، وہ غصے سے کہتی ہوئی پلٹی۔ تم سے معافی مانگ بھی کون رہا ہے؟ سارم کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ پر وہ تو لب بھینچے اور واپس پلٹی۔ او واقعی، یو نو واٹ، تم میری نفرت کے بھی قابل نہ تھے، اور میں نے تم پر اپنی محبتیں لٹا دی۔ میں نے اپنا سب کچھ تمہیں مان لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کب مانا؟ سارم ایک دم تلخ ہوتا کھڑا ہوا۔ عبیرہ یک لخت خاموش ہو گئی۔ سب کے لیے میرا وجود کبھی معنی رکھتا ہی نہیں تھا، تو تم سے کیا امید رکھوں؟ ماں کے لیے تکلیف کا باعث کی آخری سانس تک مجھے گلے سے نہیں لگایا، باپ کے لیے اذیت کے میرا وجود ہی تسلیم نہ کیا، رشتہ داروں کے لیے غرض کا باعث، اور تم سے نفرت کا تعلق بن گیا۔ وہ بہت اذیت میں تھا۔ اگر اتنی اذیت میں ہو تو پھر تعلق نہ بناتے، نہ جوڑتے مجھ سے رشتہ۔ عبیرہ کا اس کی بات پر دل سخت دکھا۔ سارم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر رخ پھیر کے دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس وقت اس کی سوچوں کا مرکز ارشد قریشی تھا، اس کے ماموں کا بیٹا، جس کی وجہ سے وہ اب کافی ڈسٹرب تھا۔ اگر تمہارا یہاں رہنے کو دل نہیں کرا تو تم چلے جاؤ یہاں سے۔ عبیرہ اب زیادہ بدتمیزی پر اتر آئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی یہ نہیں بھلا پا رہی تھی کہ سارم نے اسے چیٹ کر کے نکاح کیا تھا۔ وہ یہی سمجھتی رہی کہ اس کی محبت کے جواب میں وہ اسے شادی کرنے پر مجبور ہوا، پر آج حقیقت کھلی تو پتہ چلا کہ وہ تو اس کی زندگی میں آیا ہی سازش کے تحت تھا۔ میں صرف یہاں دادا جان کی وجہ سے ہوں، ان کی خواہش نہ ہوتی تو میں ایک سیکنڈ بھی اس گھر میں نہ رکتا۔ جس گھر نے مجھے پوری زندگی نہ اپنایا، اب یہاں رہنا میرے لیے توہین ہے، پر میں اپنے دادا جان کی خاطر اپنا مان بھی بھلا بیٹھا ہوں، کیونکہ میں انہیں نہیں کھونا چاہتا۔ وہ کرب سے بولتا ہوا آنکھیں میچ گیا۔ پھر دادا جان کے کمرے میں ہی جا کر سونا، یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ وہ بھی تڑپ کے بولتی۔ اسے چونک آ گئی۔ نکاح تمہارے ساتھ ہوا ہے، دادا جان کے ساتھ نہیں۔ وہ اسے بنا پلک جھپکے دیکھتے بولا۔ اچھا، واقعی مجھے نہیں پتا تھا میں آپ کے نکاح میں ہوں۔ رخصتی نہیں ہوئی نا، ورنہ پتہ چل جاتا۔ وہ آنکھیں مٹکاتی شیشے کے سامنے کھڑی اپنے جھمکے اتارتی ڈرامائی انداز میں بولی۔ اس کی بات پر سارم نے آئی برو اچکاتے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ آج وہ دلہن بنی، پور پور سجی، اس کا دل دھڑکا رہی تھی، اور وہ اب زیور سے آزاد ہو رہی تھی۔ میری تصویریں نہیں دکھائیں تم نے سب کو؟ مجھے تو لگا تم خوب بدنام کرنے آئے ہو، وہ طنز کا ایک اور تیر چلاتے بولی۔ دماغ خراب نہیں میرا، ڈیلیٹ کر دی تھی اسی وقت۔ سارم کو اس کی بات پر غصہ آیا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ پھر کیوں کھینچی تھی؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہیں ڈرانے کے لیے، تاکہ تم میری بات مان جاؤ۔ تم سچ بول رہے ہو؟ وہ بے یقین ہوئی۔ سارم نے اسے گھورا تو وہ بھی اسے گھورتے ہوئے رخ پھیر گئی، جبکہ دل بہت مطمئن ہو گیا تھا، پر چہرے پر ہنوز غصہ قائم تھا۔ وہ دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھ رہی تھی اور اب بالوں کے کرل کھول رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی اور سارم کے دل پر راج کر رہی تھی۔ اس بات کا اظہار تو سارم خود سے بھی کرنے سے ڈرتا تھا۔ اسی وجہ سے عبیرہ چڑھتی جا رہی تھی اور اس وقت بھول گئی تھی کہ وہ کمرے میں اکیلی نہیں ہے۔
ایک دم اس نے اپنی میکسی کی زپ نیچے سرکا دی اور وہ جو اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابیرہ کی تو سانس ہی اٹک گئی۔ شیشے میں سالم کا عکس دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ کمرے میں اکیلی نہیں ہے۔ اس کے ذہن سے محو ہو گیا تھا کہ سالم بھی وہیں موجود ہے۔ فوراً سے وہ اس کی جانب پلٹی، جبکہ شیشے سے اس کی کمر واضح دکھائی دے رہی تھی۔ سالم بنا جھپکے اپنی آنکھوں کو اس کے وجود سے سکون پہنچا رہا تھا۔ تم یہیں ہو؟ مجھے لگا تم... وہ بوکھلا گئی تھی، پر میکسی کو سنبھالنا اس کے بس میں نہ رہا۔ وہ بھاری میکسی اس کے تن سے پھیل رہی تھی جسے اس نے دونوں ہاتھوں سے سینے پر تھاما ہوا تھا۔ دوسری طرف دیکھو، میں بھول گئی تم یہیں ہو۔ وہ اپنی ہفت مٹانے کے لیے سر جھکا گئی۔ مطلب تم ڈریسنگ روم میں جا کر چینج نہیں کرتی؟ روم میں ہی؟ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا اسے سر سے پیر تک دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو روم میں کس سے پردہ ہے؟ دروازہ لاک کر کے۔ اب تم مڑ جاؤ ادھر، مجھ سے میکسی نہیں سنبھل رہی۔ وہ زچ ہو گئی، جبکہ سالم کی گہری نگاہوں سے وہ مسلسل پزل ہو رہی تھی۔ اس کے قدم اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی۔ اس وقت سالم کی نگاہوں میں دیکھنا اس کے لیے جیسے روحانی جھٹکا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھال رہی تھی، جبکہ سالم نے انچ بھر کا فاصلہ بھی مٹا کر اسے انتہائی قریب کر دیا تھا۔ ابیرہ نے سانس روک کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود طلب کو وہ محسوس کر رہی تھی، اپنے دل کی دھڑکنوں کو 120 کی رفتار سے دھڑکتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ سالم نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی میکسی کو اپنے ہاتھ سے سینے سے ہٹا دیا۔ وہ اتنی قربت پر پگھلتی جا رہی تھی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان لمحات میں خود کو کیسے سنبھالے۔ اس کے اطراف میں ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ رکھتے سالم ذرا سا جھکا تو وہ پیچھے کو جھکی، اپنی سنجیدگی اور جذبات کو سنبھالنے کی کوشش میں۔ اگلے ہی پل سالم نے ابیرہ کی دونوں کلائیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر ہلکا سا پکڑا۔ ابیرہ نے تھوڑا سا جھٹکا محسوس کر اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لی۔ سالم کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں اور وہ لرزتی ہوئی اپنے ضبط کا امتحان دے رہی تھی۔ پھر سالم نے اس کے ماتھے پر نرم سا بوسہ دیا اور ابیرہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے۔ سالم نے اس کے گال کو چوم کر تسلی دی، جیسے ہر وہ درد جو اس نے محسوس کیا اور دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہو۔ کیوں رو رہی ہو؟ سالم نے پوچھا۔ ابیرہ نے پلکیں جھکا لی۔ سالم نے اسے اپنے قریب کھینچ کر اپنی باہوں میں لے لیا اور وہ لرزتی اس کے سینے سے اپنی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی۔ اب مجھے روتی ہوئی نہیں دیکھنا تمہیں، سالم نے کہا اور اسے بستر پر لے جا کر آرام سے بٹھایا۔ لائٹس آف کر دی۔ یہ لائٹس کیوں آف کی؟ ابیرہ نے گھبرا کر پوچھا۔ تاکہ تم آرام سے مجھے محسوس کرو، سالم نے سنجیدہ مگر نرم لہجے میں اسے کہا۔ ابیرہ نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ اپنی شرٹ کے بٹن سیدھے کیے اور سالم نے اسے پیار بھری نگاہ سے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور سالم کے دل میں اس کے لیے محبت اور حفاظت کی شدت بڑھ رہی تھی۔ مجھے سکون چاہیے ابیرہ، تمہارے ہونے سے میرے دل کو سکون ملتا ہے، سالم نے جیسے بچے کی طرح نرم اور عاجز لہجے میں کہا۔ ابیرہ نے نظریں جھکا لی اور پھر اپنے بازو اس کے گرد لپیٹ لیے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو گئے، اپنے غم بھول کر ایک دوسرے کے لیے محبت اور سکون کا ذریعہ بنے۔ زرغام جب روم میں آیا تو ابیرہ بستر کے کنارے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ یہ رونا دھونا کیوں مچایا ہوا ہے؟ اس کی سنجیدگی پر وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی۔ میری شادی ہو گئی ہے، وہ جیسے خاموشی سے اطلاع دے رہی تھی۔ تو سب کی ہوتی ہے، زرغام نے ہلکے سے طنز کیا تھا۔ میں نے تو بھی بہت سارا پڑھنا تھا، وہ اداس لہجے میں بولی۔ تو پڑھ لینا، کس نے روکا ہے؟ وہ سر جھٹکتا اپنی رسٹ واچ اتارتے صوفے پر بیٹھ گیا، تھکے ہارے انداز میں بولا۔ شادی کے بعد بچے ہو جاتے ہیں نا، تو پریگننٹ ہو کر کیسے پڑھوں گی؟ کالج میں سب مذاق اڑائیں گے۔ وہ اس کے قریب آ کر ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ زرغام کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، تو مطلب محترمہ کو معلوم ہے کہ یہ سب بھی ہوتا ہے۔ اب بچے سنبھالوں گی یا پڑھائی کروں گی؟ میں ہوں نا، میرال کی پریشانی کم کرنے کے لیے وہ نرم لہجے میں بولا۔ میں بچے سنبھالوں گا، تم پڑھائی کر لینا۔ میرال بچوں پر آ کر راضی ہو گئی تو زرغام نے بھی خوش ہو کر کہا، اچھا آپ سنبھالیں گے؟ اتنا آسان نہیں سنبھالنا، جب فیڈ کروانا پڑے گا نا تو لگ جائے گا پتہ۔ میرال نے ہنستے ہوئے کہا۔ لا حول ولا قوت۔ وہ سر جھٹکتا ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ بس نکل گئی نا ہوا، بڑے آئے بچے سنبھالنے والے۔ میرال بھی مسکراتے ہوئے سر جھٹکتی صوفے پر بیٹھی۔
میرال میری جان، کچھ کام تم کر لینا، کچھ میں، یار مل کے سنبھال لیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر نرم لہجے میں بولا۔ راتوں کو آپ جاگیں گے؟ میرال نے ایک دم وہ کہا۔ ڈن، کالج تک تم سنبھالو، واپس آ کر تم دیکھ لینا۔ جب میں آفس سے واپس آؤں گا تو میں دیکھ لوں گا، مل کے کریں گے تو سارے بچے پل جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لے کر پیار سے سمجھاتا رہا۔ اچھا پھر نام میں رکھوں گی، میرال نے کسی سوال کے جواب میں کہا۔ یہ بھی ڈن ہو گیا، اور کچھ؟ پہلا بیٹا ہوگا، میرال بولی۔ زرگام مسکرا کر بولا، بیٹا یا بیٹی اللہ کی دین ہے، جو بھی ہو، بس دعا کیا کرو کہ اللہ انسان سے مکمل انسان پیدا کرے، آمین۔ میرال دل سے دعا کرتی ہوئی اس کے حصار سے نکل کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ زرگام نے حیرت سے پوچھا۔ چینج کرنے، نیند آ رہی ہے نا، وہ آنکھوں میں خمار لیے بولی۔ سو جاؤ گی تو پھر بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ وہ دھیرے سے بڑبڑایا، جسے میرال نے سن لیا۔ کیا سونے سے بچے نہیں ہوتے؟ اس کے اس سوال پر زرگام نے اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھا اور سر نفی میں ہلایا۔ مسز زرگام، تم اتنی معصوم ہو یا ایسے ہی بنتی ہو؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کے گال کھینچ گیا۔ اوف، کتنے سخت ہاتھ ہیں آپ کے، وہ برا مناتے گال سے ہلاتے بولی۔ ابھی تو ان ہاتھوں کے لمس سے تمہیں مہکاؤں گا تو تم تب کیا کرو گی؟ اس کا دوپٹہ گلے سے اتار کے ایک طرف رکھا تو میرال کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ وہ اسے اپنے قریب کرتا دھیرے سے اس کے کان میں کہتا، اس کے کان کی لو کو چوم گیا۔ میرال کو لگا اس کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے زرگام۔ اسے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا محال ہو گیا تھا۔ وہ اس کے گردن پر لمس بکھیرتا، اس کے گالوں کو چومتا، لبوں پر جھکنے لگا کہ وہ جھٹ سے پیچھے ہٹی۔ میرا سانس رک جائے گا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ نہیں رکے گا، رکا تو میں دے دوں گا، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا، اب اپنے اندر امٹتے جواں جذبات کو قابو ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتا وہ چھوٹے قد کی جیسے دوسرے بازو سے اوپر کی جانب اٹھاتا، اس کے لبوں پر گرفت جما گیا۔ وہ تو آنکھیں پھاڑے حیرت سے زرگام کو دیکھے گئی، جو دھیرے دھیرے اس کے نرم و ملائم لبوں پر اپنا لمس بکھیرنے لگا تو وہ ایک دم پینک سی ہوئی۔ لیکن زرگام اب رکنے والا نہیں تھا۔ اس کی نازکی کا خیال کرتے وہ اس پر اپنا جنون نچھاور کرنے لگا۔ پلیز زرگام، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ اس کی معصومانہ حرکتوں پر زوردار کہکا لگاتے لائٹس کو ڈم کر گیا۔ تو مسز، آپ کے ہسبینڈ تھوڑے سے بے باک ہیں تو برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ زرگام کی بات پر آنکھیں بند کر گئی۔ وہ پوری رات اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا اپنے آپ میں گم کرنے لگا۔ کیا سوچا ہے پھر؟ سارم نے پوچھا۔ وہ اس وقت زرگام کے سامنے بیٹھا تھا اور بہت ہی پریشان لگ رہا تھا۔ میں 10 سال کا تھا جب ماموں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، تب کوئی مجھے اپنایا ہی نہیں۔ انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا اور آج جو کچھ بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں زرگام۔ احسان ہے ان کے مجھ پر، اور احسان کا بدلہ چکانا ہے مجھے۔ زرگام نے ٹھہرے لہجے میں جواب دیا۔ احسان اتارنے کی اور بھی بہت کچھ طریقے ہیں، سب کچھ انہیں واپس لوٹا دو۔ اپنے بازو پر، اپنے زور بازو پر یقین رکھو سارم بھائی۔ سارم نے ایک لمحے کے لیے سر ہلایا اور کہا، میری ایک بات یاد رکھو، یہ دنیاوی چیزیں چلی بھی جائیں تو کوئی دکھ نہیں ہوگا، لیکن ضمیر کے آگے شرمندہ نہ ہونا۔ زرگام نے آگے بڑھ کر کہا، آپ ایک مجرم کی پشت پناہی کر کے بھی گنہگار ہو رہی ہیں۔ مجرم کو اس کا گناہ قبول کرنے دیں اور سزا بھی ملنے دیں۔ اور عبیرہ کا کیا قصور ہے؟ وہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ اگر آپ اس طرح جیل چلے گئے تو اس کا کیا ہوگا؟ اب تو وہ آپ کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ اگر آپ کو جیل ہو گئی تو بچے کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہونے والی اولاد بھی باپ کے پیار سے محروم رہے؟ زرگام نے جاری رکھا، اب تک میں صرف آپ کی وجہ سے اس کیس کو لٹکا رہا ہوں، ورنہ یقین جانیے بہت پہلے جان گیا تھا کہ قاتل آپ کا وہ سو کالڈ کزن ہے۔ سارم کے لب بھینچ کے وہ خاموش ہو گیا۔ زرگام نے سمجھایا اسے، سارم تمہارا کزن کسی امیر بزنس مین کی بیٹی سے محبت کرتا تھا۔ جب اس نے شادی کے لیے پرپوز کیا، لڑکی نے غصے میں سب کے سامنے اسے تھپڑ مار دیا۔ کزن نے اس بات کو اپنی آنکھوں پر لے لیا اور لڑکی کو گولی مار دی۔ لڑکی زندہ رہی لیکن اس پر اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا کیس بنا۔ حقیقت میں سب کچھ تمہارے کزن کی وجہ سے ہوا اور تمہارے ماموں نے اس کا الزام اپنے سر لے لیا، مگر مجھے سب ثبوت مل گئے اور عدالت میں اس کے کزن پر جرم ثابت کر دیا ہے۔ سارم نے سر جھکایا، تم سے یہ امید نہیں تھی زرگام، احسان فراموش۔
سالم کے ماموں بھڑک اٹھے۔ نہیں، سالم نے صاف کہا، احسان فراموش نہیں ہے، آپ کا احسان آج واپس لوٹا رہا ہوں۔ یہ رہی فائل، سب کچھ میں نے کمایا اور میں نے آپ کے نام کر دیا۔ آپ کے گھر خالی ہاتھ آیا تھا، آج بھی خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ وہ سب کچھ تھماتے ہوئے پیچھے قدم بڑھایا اور زرگام کے پاس آیا۔ زرگام نے اسے گلے سے لگایا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو بھائی۔ وہ سالم کے اس اقدام سے خوش ہوا، جبکہ ماموں وہاں سے غصے میں جا چکے تھے۔ حویلی پہنچے تو سب نے اس کے اس فیصلے کو خیر مقدم کیا۔ دادا جان، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے بیٹھا۔ ہاں بیٹا کہو، مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ سالم، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دوں گا، وہ قطعی انداز میں بولے۔ میں نے تمہارے لیے حویلی کا پچھلا پورشن سیٹ کروا دیا ہے، اب تم وہیں رہو گے بیرا کے ساتھ۔ میرے سب بچے میری نظروں کے سامنے رہنے چاہیے، میں نہیں چاہتا کہ میری آخری سانس نکلے تو کوئی میری نظروں سے اوجھل ہو۔ دادا جان، سالم سمیت زرگام اور جبران بھی تڑپ اٹھے۔ تو وہ مسکرا دیے۔ ارے بھائی، ابھی نہیں جاتا اتنی جلدی، ابھی تو نہال کو دیکھنا ہے، ابھی تو میں نے اپنے زرگام اور سالم کے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ان کے بچوں کو اپنی گود میں لینا ہے۔ وہ مسکرا کے کہتے سب کو ہنس آ گئے۔ آپ چچا جان اور بابا جان کو معاف کر دیں۔ اچانک سالم کے کہنے پر وہاں خاموشی چھا گئی۔ دادا جان بہت سیریس ہو گئے۔ سوچوں گا نہال کے بچے، رک جاؤ۔ تمہاری تو نہال میرال کی منہ دکھائی کی انگوٹھی لے کر بھاگا تھا اور میرال اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا دادا جان کی گود میں چھپا اور میرال جو فل سپیڈ میں تھی، بریک لگاتے لگاتے وہ بھی دادا جان کی گود میں گرتی کہ زرگام نے اسے فوراً اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی طرف کھینچتے گرنے سے بچا لیا۔ ہائے بچ گئی، وہ مسکرا کے بولتی۔ زرگام کا سنجیدہ چہرہ دیکھتی فوراً سانس روک گئی۔ اسے سیما بیگم کا مارا گیا تھپڑ یاد آ گیا تھا۔ میرال نے فوراً اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھا، جو زرگام کو بالکل اچھا نہ لگا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا وہ وہاں موجود سب گھر والوں کو جھینپنے پر مجبور کر گیا، جبکہ میرال منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ منہ بند کر لو ورنہ مکھی چلی جائے گی۔ زرگام کی بات پر سب کھلکھلا کے ہنس دیے۔ ختم شد۔